अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िल इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरस निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों से भी शेयर करें और बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें। आज हम शुरू करते हैं किताब तौज़ीह। कुछ इबारत पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिदन लिल्लाहि तआला अव्वलन व सानिया व लिइनानि सनाई इलैहि सानिया व अला अफ़ज़ल रुसुलिही मुहम्मद व अला आलिही मुसल्लिया व फ़ी हलबतिस सलावाति मुजल्लियन व मुसल्लिया व बअदु फ़इन्नल अब्दल मुतवस्सिल इलल्लाहि तआला बिअक़वा ज़रीअति उबैदुल्लाह इब्न मसऊद इब्न ताज शरीअह सअद जद्दुहु व अंजह जिद्दुहु यक़ूलु लम्मा वफ़्फ़क़निल्लाहु तआला बितालीफ़ि तनक़ीहिल उसूल अरदतु अन अशरह मुश्किलातिहि व अफ़्तह मुग़लक़ातिहि मुअरिदन अन शरहिल मवादिअ अल्लती मिन लम यहुल्लहा बिग़ैरि इतराब ला यहिल्लु लहु नज़रु फ़ी ज़ालिकल किताब। प्यारे बच्चों, आज के सबक में साहिब किताब का खुतबा हम पढ़ेंगे। साहिब किताब ने किताब तौज़ीह बस्मला और हम्दला से शुरू फरमाई। पहले बिस्मिल्लाह को लिखा, फिर हामिदन लिल्लाहि तआला अव्वलन व सानिया से अल्लाह की हम्द बयान की, क्योंकि बस्मला के ताल्लुक़ से भी हदीस पाक वारिद है और हम्द इलाही के ताल्लुक़ से भी हदीस पाक वारिद है। तो मुसन्निफ़ अलैहि रहमत व रिज़वान ने हम्द और बस्मला दोनों की अहदीस पर अमल करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की इत्तिबा की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु अम्रिन ज़ीबालिन लम युब्दा फ़ीहि बिलहम्दि फ़हुवा अक़्ता। किसी में है लम युब्दा फ़ीहि बिस्मिल्लाहि फ़हुवा अक़्ता। मुख्तलिफ अल्फाज हैं, मफ़हूम तकरीबन सभी रिवायतों का यकसां है। तो जिससे अम्र ज़ीशान को बिस्मिल्लाह से शुरू ना किया जाए या हम्द इलाही से शुरू ना किया जाए वो नामुकम्मल रहता है। इसलिए मुसन्निफ़ ने कौले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए यहाँ पर बस्मला को भी लिखा और हम्द इलाही को भी लिखा है। हाँ, अगरचे इब्तिदा सिर्फ दो में से किसी एक से ही मुमकिन है, इसलिए जो हदीस पाक बिस्मिल्लाह के ताल्लुक़ से उस हदीस पाक पर अमल करते हुए उसको इब्तिदाए हकीकी पर महमूल कर लिया और हम्द इलाही की हदीस को इब्तिदाए इजाफ़ी पर। इस तरीक़े से दोनों अहादीस पर अमल हो जाएगा, वरना तो दोनों पर अमल करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर बिस्मिल्लाह से आगाज़ हो जाएगा तो हम्द इलाही से आगाज़ नहीं हो पाएगा। बहरहाल मुसन्निफ़ ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ा तो इसमें और हम्द इलाही भी की। दोनों में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की पैरवी भी है और कुरान पाक का जो तर्ज है उसकी इत्तिबा और उसकी इक्तिदा भी है। मुसन्निफ़ ने फरमाया, हामिदन लिल्लाहि तआला अव्वलन व सानिया। हामिदन ये मंसूब है। मंसूब क्यों है? आप जानते हैं बच्चों कि बिस्मिल्लाह का जो बा है वो भी महज़ूफ़ से मुताल्लिक़ है। असली इबारत है अब्तदिउ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बिस्मिल्लाह का बा जिस फ़ेल से मुताल्लिक़ है उसके अंदर अना ज़मीर मुस्ततिर है अब्तदिउ में। उसी अना ज़मीर को ज़ुलहाल बनाकर मुसन्निफ़ ने हामिदन लिल्लाहि तआला हामिदन को मंसूब किया, उसी ज़मीर मुस्तकिन और ज़मीर मुस्ततिर से हाल बना दिया है। तो यहाँ पर हम्द और बिस्मिल्लाह दोनों फ़ेल वाहिद से मुताल्लिक़ हैं। इसमें
بسملہ اور حمد دونوں میں تناسب بھی ہو گیا، اور تو یہاں پر رعایت تناسب ہے کیونکہ لفظ ابتدا دونوں حدیثوں میں وارد ہے، تو اب یہاں پر دونوں ابتداء سے متعلق ہو گئے۔ ایسے یہاں پر دونوں کے درمیان تسمیہ بھی ظاہر ہے۔ تسمیہ کیسے؟ کہ حمد و تسمیہ دونوں کے درمیان برابری پیدا ہو گئی، کیونکہ دونوں میں سے ہر ایک کا مبدأ بھی ہونا، یعنی دونوں میں سے ہر ایک سے شروع کرنا پا لیا گیا۔ کیسے؟ کہ دونوں ابتداء سے متعلق ہیں۔ معنی ہوگا اللہ کی حمد کرتے ہوئے اولن اور ثانین۔ اولن کا معنی یہاں پر بچوں اور ثانین کا معنی، اس میں یہاں پر چند معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو معنی یہ ہو سکتا ہے کہ حمد نعمت اور غیر نعمت دونوں پر ہوتی ہے۔ اللہ نے نعمت دی، اس پر بھی حمد ہے، اور غیر نعمت کے بدلے بھی حمد۔ مثلا اللہ رب العزت کے کمال ذات اور عظمت صفات پر حمد، یہ اولن ہے، یعنی نعمت کے بغیر نعمت کے، اور اس نے جو ہم کو نعمتیں دی ہیں اس پر بھی تعریف اس کی ہے، تو یہ نعمت کے ساتھ ہے، تو اولن سے مراد یعنی بغیر نعمت کے، اور ثانین سے مراد نعمت کے، یعنی نعمت کے بدلے بھی اللہ کی حمد ہے اور بغیر نعمت کے بھی اللہ کی حمد ہے۔ تو اولن اور ثانین سے ایک تو یہ معنی مراد ہے۔ ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اولن سے مراد دنیا ہو اور ثانین سے مراد آخرت ہو، یعنی جو ایجاد اللہ رب العزت نے ہم کو پیدا فرمایا، ہم کو باقی رکھا دنیا میں، اس میں بھی اللہ کی حمد ہے، اور جو آخرت جب ہم کو فنا کر دے گا تو آخرت میں ہی بھی اللہ ہی کی حمد ہے۔ تو اولن اور ثانین سے مراد دنیا اور آخرت ہوں، جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اسی کے لیے ہے حمد دنیا میں اور آخرت میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت ہی دنیا اور آخرت میں حمد کا مستحق ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اولن اور ثانین ذکر کیا گیا ہے لیکن اس سے مراد ہے کثرت، یعنی حمد الہی، حمد اللہ ہی کے لیے ہے بار بار کثرت کے ساتھ۔ اولن اور ثانین کا بھی تکرار اور کثرت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اب معنی ہوگا کہ اللہ ہی کے لیے حمد ہے الی غیر النہایہ، جب تک دم میں دم ہے تب تک تعریف اسی کے لیے ہے، یہ معنی ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، چونکہ یہاں پر ماتن اور شارع دونوں ایک ہی ہیں، خود ہی ماتن ہیں خود ہی شارع ہیں، تو جب متن لکھا تو متن کی طرف اشارہ کیا کہ اولن جو متن کی توفیق اللہ نے دی، اس کی بنا پر اولن بھی اس کے لیے تعریف ہے، اور ثانین اس کی توضیح اور اس کی تشریح کی جو توفیق دی، اس لیے بھی ثانین بھی اللہ رب العزت ہی کی حمد ہے۔ تو اولن اور ثانین سے مراد یہی ہو کہ تالیف تنقیح اور تالیف توضیح کی جو توفیق ہے وہ دونوں پر اللہ ہی کے لیے حمد ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اولن اللہ رب العزت نے اس عظیم الشان کام میں مشغولیت کی جو توفیق بخشی ہے اس پر اللہ کی حمد ہے، اور پھر مشغول ہونے کے بعد اس کام کو اللہ نے مکمل فرما دیا، اس مکمل فرمانے پر بھی اللہ کی توفیق ہے۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ اس طریقے سے چند معانی ہو سکتے ہیں۔ اور اولن اور ثانین جو منصوب ہے وہ ظرفیت کی بنا پر ہیں، یعنی فی مقدر ہے، تو یہاں پر معنی ہے کہ اللہ رب العزت کی حمد کرتے ہوئے اولن اور ثانین، یعنی شروع میں بھی اور آخر میں بھی۔ اگر کوئی اعتراض یہاں پر یہ کرنے لگے کہ اولن اس پر تنوین کا آنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ اس میں تفضیل ہے جمہور بصریین کے نزدیک، کیونکہ اس کی مؤنث ثانیہ آتی ہے، ایسی اس کی جمع
فعلا اور افاعل کے وزن پر آتی ہے، جیسے کہ اول کی مؤنث اولا اور اس کی جمع اوائل آتی ہے، تو اس کی مؤنث فعلا کے وزن پر آتی ہے، تانیث اس کی فعلا کے وزن پر اور جمع افاعل کے وزن پر آتی ہے، جیسے کہ فضلا اور افاضل۔ تو یہ تو صیغہ صفت ہے، جب صیغہ صفت ہے تو یہ تو غیر منصرف ہوگا، تو اس پر تنوین آنا صحیح نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہوگا بچوں کہ یہ یہاں پر معنی صفتی میں مستعمل نہیں ہے، بلکہ یہاں پر صرف اور صرف ظرف کے معنی میں بے معنی قبل، اول بے معنی کیا ہے؟ قبل ہے، تو صرف ظرفیت کے معنی میں، اور اس وقت یہ منصرف ہوگا، اس کے اندر بالکل بھی وصفیت نہیں ہوگی، اس لیے اولن پر تنوین آنا یہ صحیح ہے۔ حامدن للہ تعالی اولا و ثانیہ، اللہ کی حمد کرتے ہوئے میں کتاب کو شروع کرتا ہوں، اولن اور ثانیہ، ولعنان الثناء الیہ ثانیہ، اور حمد و ستائش کی ڈور کو، لگام کو اللہ کی طرف پھیرتے ہوئے۔ یہاں پر دوبارہ سے ثانین استعمال کیا، لیکن ثانین جو ہے وہ اسم فاعل ہے ثنا یثنی سے، اس کا معنی ہوتا ہے پھیرنا، موڑنا، اور پہلا والا جو ثانین ہے وہ ظرف کے معنی میں ہے، اور اس کا ایک مرتبے کے معنی میں ہے وہ، تو اس لیے ثانین اور ثانین میں شبہ جناح سے اشتقاق ہے، تو تجنیس آپ پر یہ مخفی نہیں ہے۔ تو صاحب کتاب نے ثانین کے بعد پھر دوبارہ سے ثانین ایک دوسرے معنی میں استعمال کر کے یہ صنعت تجنیس یہاں پر پیدا کر دی۔ صاحب کتاب فرماتے وَلِعِنَانِ الثَّنَاءِ، حمد و ستائش کی لگام، حمد و ستائش کی لگام کو پھیرتے ہوئے الہ، اللہ کی جانب، یعنی صاحب کتاب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہم اللہ کی حمد و ستائش کرتے ہیں، یہ حمد و ستائش بھی ہمارے بس میں نہیں ہے، بلکہ یہ بھی سب کے سب توفیق ہے اللہ ہی کی جانب سے، تو اس کی سب کی باغ ڈور اللہ ہی کی طرف پھیرتے ہیں، اور وہی صرف اور صرف دارین میں حمد اور ستائش کا مستحق ہے۔ یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے، اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب ماقبل میں حمد کو ذکر کر دیا تو اب یہاں پر ثنا کو لانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے بچوں کہ پہلے جو حمد کا ذکر ہے تو حمد تو جمیل اختیاری پر ہوتی ہے، جبکہ ثنا مطلق ہے، ثنا کا معنی ہوتا ہے مطلقاً تعظیم، تو اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ تمام تعریفیں جو اختیاری خوبیوں پر ہوتی ہیں وہ بھی سب اللہ رب العزت کے لیے ہیں، اور مطلق تعظیم بھی، تعظیم کی جو باغ ڈور ہے وہ بھی اللہ ہی کی جانب ہے، وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حمد کو عام بنا دیا جائے جس کا معنی ہوگا تعظیم کا، اور ثنا کو خاص کر دیا جائے یعنی حمد باللسان، یعنی زبان سے تعریف کرنا، تو یہاں پر عام کے بعد خاص کا ذکر ہے، تو ایسی صورت میں یہ مقصود پر دلالت کرے گا، چونکہ مصنف کا مقصود یہی ہے کہ حمد اگرچہ عام ہے، چونکہ اللہ رب العزت بھی حمد فرماتا ہے، وہ خاص نہیں ہے زبان کے ساتھ، اور ثنا زبان کے ساتھ خاص مان لی جائے تو عام کے بعد خاص کا ذکر یہ مفید ہوگا۔ بہرحال یہ معنی تھے، لیکن اس عبارت میں اگر غور کیا جائے تو ایک استعارہ بالکنایہ ہے۔ کیسے استعارہ بالکنایہ بچوں کہتے ہیں؟ استعارہ کہتے ہیں طرفین میں سے کسی ایک کو حذف کر دینا، یعنی تشبیہ دی جائے تو مشبہ اور مشبہ بہ میں سے کسی ایک طرف کو اگر حذف کر دیا جائے تو وہ استعارہ ہے۔ اب استعارہ کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ایک استعارہ تخیلیہ ہوتا ہے، استعارہ بالکنایہ ہوتا ہے، اور استعارہ ترشیحیہ ہوتا ہے۔ اگر ایک شے کو دوسری شے سے تشبیہ دی جائے اور مشبہ یا مشبہ بہ کو حذف کر کے اگر مشبہ کے کچھ لوازم میں سے کسی لازم کو یا مشبہ بہ کے لوازم میں سے کسی لازم کو ذکر کر دیا جائے تو یہ استعارہ بالکنایہ کہلاتا ہے۔ اس عبارت میں بھی لعنان الثناء الیہ ثانیہ میں استعارہ بالکنایہ اور استعارہ تخیلیہ اور ترشیحیہ ظاہر ہے، کیونکہ یہاں پر
تعریف کو تشبیہ دی ہے لگام والے عمدہ گھوڑے سے مقصود تک پہنچنے میں، کہ جس طریقے سے عمدہ گھوڑا تیزی سے مقصود تک اور منزل تک پہنچتا ہے، ویسی ہی تعریف یہ بھی منزل مقصود تک تعریف کرنے والے کو پہنچاتی ہے، جیسے کہ گھوڑا گھڑ سوار کو پہنچاتا ہے۔ تو ایصال میں یہاں پر ثنا کو عمدہ گھوڑے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور تشبیہ دینے کے بعد مشبہ بہی یعنی جو عمدہ گھوڑا تھا، جواد تھا، اس کو حذف کر دیا گیا، اور مشبہ بہی کو حذف کر کے اس کے لوازم میں سے ایک لازم کے ذریعے سے اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے، وہ ہے عنان۔ تو یہ استعارہ بالکنایہ ہے۔ اس طریقے سے ثنا کے لیے تو یہ تو استعارہ بالکنایہ سمجھ میں آ گیا، لیکن اس میں آپ غور کریں، ثنا تعریف ہے، اس کو تشبیہ تو دی گئی گھوڑے کے ساتھ، لیکن یہاں پر گھوڑے کا جو ایک لازم ہے عنان یعنی لگام، وہ ثابت کیا گیا ہے، لگام کو ثابت کیا گیا ہے ثنا کے لیے، جبکہ ثنا کی کوئی لگام نہیں ہوتی ہے۔ تو اب ثنا کے لیے لگام کو ثابت کرنا یہ تخیل ہے، یہ استعارہ تخیلیہ کہلائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور پھر یہاں پر مشبہ بھی کیا تھا؟ عمدہ گھوڑا، جس کے لوازم میں سے ایک لازم ہے عنان، تو یہ مشبہ بھی کو حذف کر کے اس کے لوازم میں سے ایک لازم کو ذکر کر دینا، یہ استعارہ بالکنایہ ہو گیا، اور ثنا کے لیے عنان کو ثابت کرنا یہ استعارہ تخیلیہ ہو گیا، اور مشبہ بھی کے مناسبات کو ذکر کر دینا، کس کو؟ مشبہ بھی کے مناسبات کو ذکر کر دینا، یہ ترشیح کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر ثنا پھیرنا تو ظاہر بات ہے لگام کے ذریعے سے ادھر ادھر موڑا جاتا ہے، تو عنان کے یا مشبہ بھی یعنی گھوڑے کے مناسب وصف کو یہاں پر لے آیا گیا ہے، اور وہ مناسب وصف کیا ہے؟ پھیرنا، یہ اس کی ترشیح ہوگی۔ تو اب اس عبارت میں استعارہ تخیلیہ بھی ہے اور استعارہ مکنیہ مرشحہ بھی ہے۔ وفی وعلی آلہ وآلہ مصلیہ، تو معنی ہوگا اور درود و سلام بھیجتے ہوئے اللہ کے افضل رسولوں میں سے سب سے افضل رسول پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وآلہ مصلیہ اور ان کے آل پر درود بھیجتے ہوئے، وفی حلبۃ الصلاوات مجلیہ و مصلیہ۔ حلبہ کا معنی ہوتا ہے گھوڑے، پھر یہاں پر گھوڑے چونکہ میدان میں دوڑتے ہیں تو یہاں پر حال بول کر محل مراد ہے، یہ مجاز مرسل ہے۔ یا یہ کہو کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ حلبہ کا معنی بھی مقابلے کا میدان ہوتا ہے، تو اب ایسی صورت میں مجاز نہیں ہوگا اگر مقابلے کا میدان ہی مراد ہو۔ بہرحال معنی ہے وفی حلبۃ الصلاوات، اور درودوں کے میدان میں، میدان درود میں، مجلیوں و مصلیہ یعنی درود پڑھنے کے میدان میں مجلی بنتے ہوئے اور مصلی بنتے ہوئے۔ مجلی کسی کہتے ہیں اور مصلی کسی کہتے ہیں۔ مجلی جب مقابلہ گھوڑوں کے درمیان ہو تو جو پہلے نمبر پر آنے والا جو گھوڑا ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ سبقت لے جاتا ہے، اس گھوڑے کو مجلی کہتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر جو گھوڑا ہوتا ہے اس کو مصلی کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر بھی مصلی میں دیکھیے بعد میں مصلین جو لے کر آئے وہ دوسرے نمبر پر آنے والے گھوڑے کے معنی میں ہے، اور جو وآلہ مصلیہ جو وہاں پر ہے وہاں مصلیہ بے معنی اس میں فاعل درود پڑھنے والے کے معنی میں ہے۔ تو اب دونوں لفظوں میں تجنیس کتنی ہے؟ تو دونوں کے درمیان صنعت تجنیس آپ پر مخفی نہیں ہے۔ تو مجلیوں و مصلیہ یعنی درود و سلام کے میدان میں اول آنے والا بن کر اور دوسرے نمبر پر آنے والا بن کر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے اس حال میں کہ میں درود کے میدان میں اول آنے والا ہوں اور دوسرے نمبر پر آنے والا ہوں۔ یہ مصنف کی اپنے طرف سے اظہار شوق اور اظہار عشق ہے کہ میں ایسا ہو جاؤں کہ جیسے کہ میدان درود میں پہلے نمبر پر آنے والا ہوں۔ یہاں پر مجلیوں و مصلیہ جو مصنف نے کہا ہے میں نے ان کا معنی بتا دیا، تو یا یہ کہو کہ مجلیوں و مصلیہ کا معنی یہاں پر
یہ ہے کہ مجلی سے اشارہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، چونکہ اول نبی پر درود پڑھا ہے، اور مسلین کا معنی ہے ثانین یعنی دوسرے نمبر پر آنے والا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر ان کے بعد درود پڑھنے والا بن کر۔ تو مجلیہ و مسلیہ میں یہاں پر بھی تمثیل ہے بچوں، کیونکہ یہاں پر غور کریے کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہے اولاً، تو درود نبی پر پڑھنے میں اول ہے اور آل پر درود پڑھنے میں دوسرے نمبر پر ہے۔ تو یہاں پر ایک ہیئت منتزع کی اور ایک اس پورے معاملے سے ایک ہیئت کا انتزاع کرنے کے بعد وہ صورت کو ایک طرف رکھ دیا، جو ہیئت منتزع ہوئی اس کو ایک طرف رکھ دیا۔ دوسری طرف آپ دیکھیے کہ گھوڑوں میں جب مقابلہ ہو تو جو گھوڑا ایک نمبر پر آئے تو اس کو بھی ملحوظ رکھیں، اور جو گھوڑا دوسرے نمبر پر آئے اس کو بھی ملحوظ رکھیں۔ تو اب وہاں پر بھی ان دونوں سے بھی ایک ہیئت منتزع کریں، کس نے ایک ہیئت منتزع کریں، نکالیں، اور جو ہیئت ادھر درود پڑھنے والے کی تھی اولاً و ثانین کی، پہلی بار دوسری بار یا اول آنے والے دوسرے آنے والے درود پڑھنے والے کی جو ہیئت تھی، اس ہیئت کو تشبیہ دوسری ہیئت سے دے۔ تو یہاں پر بھی تشبیہ ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ جس طریقے سے گھوڑے، تشبیہ یہاں پر کس معنی میں ہے کہ جس طریقے سے گھوڑے جب ان کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے تو کوئی گھوڑا اول آتا ہے تو کوئی گھوڑا ثانین آتا ہے، دوسرے نمبر پر ہوتا ہے۔ ایسے ہی درود پڑھنے والوں میں جب درود پڑھتے ہیں تو کسی پر پہلے پڑھتے ہیں، کسی پر بعد میں پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ہیئتیں ہیں، ایک ہیئت کو تشبیہ دوسری ہیئت سے دے دی گئی ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں پر بھی تشبیہ ہے۔ تو یہ تشبیہ دی گئی۔ اب تشبیہ کے بعد غور کر لیجئے کہ یہاں پر مشبہ بہی کا جو لفظ ہے اسی کا استعارہ کر لیا ہے مشبہ کے لیے، کیونکہ مشبہ کو حذف کر دیا، اب مشبہ بہی کا استعارہ اس کے لیے کر لیا گیا، لفظ مشبہ بہی کو لے آیا گیا ہے، اور مشبہ بہی کا صراحتاً استعارہ کر لینا یہ استعارہ مصرحہ کہلاتا ہے۔ تو اس لیے مجلیوں و مسلیہ میں استعارہ مصرحہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ صاحب کتاب فرماتے ہیں وہ بعدو سے آگے صاحب کتاب یہ خطبے کے بعد یہ بات بتائیں گے کہ میں نے توضیح کی جو شرح، وہ تنقیح کی جو شرح توضیح لکھی ہے، اس توضیح کے لکھنے کا باعث کیا ہوا، یہ شرح کرنے کا سبب کیا بنا، اس سبب کی طرف اشارہ کریں گے، اور اس توضیح کو کیا مقام حاصل ہے اس مقام کی طرف اشارہ کریں گے کہ لوگوں نے اس کو کس قدر قبول کیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ آگے یہ بھی بتائیں گے کہ توضیح کے شروع میں نے جس بادشاہ کا ذکر کیا ہے وہ ذکر میں نے کیوں کیا، جبکہ میں خود اہل ثروت سے دور رہنے کی میری عادت ہے، اس کے باوجود میں نے ذکر کیا، تو اس کا باعث کیا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔